पाकिस्तान चीन से खरीदी गई अशिया की अदायगी युआन में करेगा। चीनी युआन में तिजारत मुस्तकबिल में नुमायां तौर पर बढ़ने का इम्कान। चीनी करेंसी में तिजारत से पाकिस्तान की मईशत में क्या फर्क पड़ेगा? रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर नाजरीन हम बात करेंगे, वो है चाइनीज़ युआन अब क्या डॉलर का मुकाबला कर सकेगा हमारी मईशत के अंदर, और ख़ास तौर पर एक मुतबादिल के तौर पर क्या उभर के सामने आ सकता है, पाकिस्तान कितना बेनिफिट कर सकता है युआन की इंट्रोडक्शन एज ए करेंसी अब पाकिस्तान की मईशत के अंदर क्या क्या फ़वाइद ला सकती है। सीपेक भी लेवरेज हो सकता है, पाकिस्तान चाइना ट्रेड भी आगे बढ़ सकता है। इस तरह के सवालात जो बहुत सारे आपके जहन में, मेरे जहन में उभर रहे हैं, उनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब जो कि FBR के ऑफिसर हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में सैयद तनवीर अहमद साहब। थैंक यू। तनवीर अहमद साहब, बुनियादी तौर पर जो बात अब सामने आई है, पिछले चंद दिनों के अंदर आपको पता होगा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। उसके नतीजे में बहुत सी रीपोजिशनिंग हुई है, इकोनॉमिक रीपोजिशनिंग भी हुई है। अगर करेंसीज़ का देखें तो पाक रुपी भी बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू कह लें, आप डेप्रिशिएट कह लें, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें, अगेंस्ट द डॉलर हो गया। एक टेंशन सी पैदा हो गई पाकिस्तान के अंदर कि अब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट पार्टनर चाइना है। जब चाइनीज़ युआन भी एक मुतबादिल करेंसी के तौर पर ट्रेड के अंदर यूज़ हो पाएगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है और लोगों को बहुत सी इस पर मैं कहूँगा कि फियर्स हैं कि कि अगर ये हम शुरू कर दें इसके अंदर युआन के अंदर, और ये जो हमने डिफरेंट स्टेट बैंक ने अभी सर्कुलर किया और पूरी दुनिया की अटेंशन भी इस पर हुई, इवन CNN और BBC भी उन्होंने ये ख़बर दी कि पाकिस्तान ने ये अरेंजमेंट किया है कि युआन जो है उसमें अब जो है वो तिजारत, फाइनेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें हो सकेगी। तो लोगों के ये फियर्स थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अव्वल तो बहुत सारे अभी यही क्लियर नहीं था लोगों ने मेरे ख्याल में कि वो फियर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कोई वेल फाउंडेड नहीं हैं, क्योंकि हमने तो पहले भी तिजारत करनी है। हमारी तिजारत देखें तकरीबन कोई 16 अरब डॉलर, बल्कि अगर आप बहुत सारी अंडर इनवाइसिंग भी है, और 2-4 अरब डॉलर जो है वो चाइना जो है शुरू में वो ज़्यादा बताता था और पाकिस्तान में इंपोर्ट्स कम थी। तो वो जो पैसे थे बहरहाल जो लीगल LCs वगैरह खुलती थी वो तो पहले भी जा रहे थे। बताते थे वो सही बताते थे, वो सही बताते थे, हम सही नहीं बताते थे। हो सकता है। हाँ, तो वो जो फ़र्क था ग्रेजुअली वो कम भी हो गया, लेकिन ये है कि वो शुरू में कोई 8-10 साल पहले वो गैप ज़्यादा था, लेकिन ये थे कि वो डॉलर तो जाते थे, वो डॉलर की शक्ल में जाएं या अब युआन की शक्ल में जाएं, तो हमने तो बहरहाल इंपोर्ट्स करनी है और उसमें ज़्यादातर हमारा जो है वो रॉ मटेरियल, मशीनरी और एसेंशियल आइटम्स उनके साथ हैं। बहुत सारे लग्जरी और दूसरे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे वो हैं जो कि ज़रूरत के आइटम्स हैं। तो इस सिलसिले में अब अगर आप डॉलर में पे नहीं करेंगे, युआन में पे कर देंगे, एक तो ये होगा कि डॉलर के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अब ये है कि लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ने ये अभी कोई पॉलिसी नहीं हुई, बल्कि 1-2 साल से इस पर ऑलरेडी काम हो रहा था, और स्टेट बैंक जो है उसने जो चाइना का ICBC जो बैंक है उसको क्लियरिंग जो हाउस है वो डिक्लेयर किया है फॉर युआन। यहाँ पर कराची में उनका ऑफिस है। तो अब ये होगा कि और $1 बिलियन का स्वैप जो है उन्होंने वो रखा है स्टेट बैंक ने कि वो लगातार होता रहेगा, तो फिर उसको वो 1 बिलियन और मुख्तस कर देंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को जी हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये 1 बिलियन जो आपने कहा कि स्वैप नहीं, कि 1 बिलियन का उन्होंने वो रख लिया ना, कि $1 बिलियन अपने पास जो है उसके इक्विवेलेंट जो है वो रख ली उन्होंने करेंसी, जो कि स्टेट बैंक इमीडिएटली जैसे जैसे क्लियरिंग होती देता जाएगा और बाद में हिसाब किताब अपना वो करते जाएंगे। और क्लियरिंग जो है वो उनके बैंक के थ्रू जो होगी, जितनी भी युआन की होगी जी वो होगी। तो अब ये होगा कि इंपोर्ट जो है पहले US डॉलर में होती थी, अब युआन में भी हो सकेगी। तो उसके अंदर कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आएगा। असल जो एक उससे पहले ख़बर आई थी वो ये कि चाइनीज़ जो थे इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में
یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹوٹلی یوان کے اندر ہی لین دین کرنے دیں لوکل. وہ جو تھی وہ گورنمنٹ نے نہیں مانی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ باقی تو پہلے بھی ہم چل رہے ہیں اس کے اندر. ایک دو چیزیں میں آپ کو اور ایکسپلین کروں کہ آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے, لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا, اس میں وہ ہے. چائنا بیسیکلی ایک انٹرنیشنل پاور آلریڈی ہے اور بننے جا رہا ہے, تو وہ اپنی کرنسی کو ریکگنیشن چاہتا ہے, اور وہ ریکگنیشن ان کو انٹرنیشنلی آلریڈی مل چکی ہے. آئی ایم ایف میں جو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ہیں, ایس ڈی آرز, آپ دیکھیں پہلے وہ 4 کرنسی میں ہوتے تھے, جس میں کہ یو ایس ڈالر, یورو, جیپنیز ین اور اسٹرلنگ تھا. اس کے بعد 1-2 سال پہلے آپ دیکھیں کہ وہ ووٹ ہو کے آئی ایم ایف میں 5ویں کرنسی چائنا کی بھی ایڈ ہو گئی, اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کی. ایک اور آپ دیکھیں کہ زمبابوے نے آج سے کوئی 1-2 سال پہلے چائنیز یوان کو اسی طرح ہی انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا, لیکن انہوں نے اپنے $40 ملین کے قرضے معاف کرائے. انہوں نے اپنے $40 ملین کے قرضے معاف کرائے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ سے. لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ ان کی اپنی جو کرنسی تھی 500 بلین ٹائمز % جو تھی وہ اتنی ڈی ویلیو ہو گئی کہ اس میں لین دین ممکن ہی نہیں رہا, بہت مشکل ہو رہا تھا. تو وہ پھر یہ ہے کہ اپنا ڈالر چھوڑ کے تو پھر وہ ساؤتھ افریقن رینڈ اور اس کے اوپر شفٹ ہو گئے تھے. ان کے اپنے جو ریجن کے ڈائنامکس ہوں گے, انہوں نے اس حساب سے اپنا ڈیسیژن لیا. لیکن چائنا نے وہاں پر کیا. اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے ملکوں نے بھی, ٹرکی ہے دوسرا ہے, انہوں نے اس طرح کا یعنی کہ لین دین کا ارینجمنٹ جو ہے رکھا ہے. ہمارے یہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نئی بات نہیں ہے کہ جس میں اب ہے, لیکن ایکچولی ابھی بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہونی بھی باقی ہیں, طے ہونی بھی باقی ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں جو اپیرنٹلی واضح ہونی بھی باقی ہیں, واضح کہ ان کا بیسیکلی کیا ان کا کوئی اور ایم تو نہیں ہے. اس وقت اپیرنٹلی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے, جو انہوں نے سرکولر جاری کیا ہے, جو اس وقت گورنمنٹ کی ہے, وہ تو مطلب کہ بڑی سیدھی سادی ہے, اور وہ آلریڈی بھی چل رہی تھی. پہلے آپ ڈالر میں کر سکتے تھے, اب آپ یوان میں کر لیں گے. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کرنسی مارکیٹس جو ہیں وہ بڑی فریجل ہوئی ہوئی ہیں. اس کی ایک یا فریجائل آپ کہہ لیں, تھوڑا سا اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یو ایس ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنلی ویک ہو رہا ہے. ہم ابھی روپے کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن جو ڈالر ہے وہ انٹرنیشنلی ویک ہو رہا ہے, لیکن پاک روپی ڈالر کے اگینسٹ بھی ویک ہو رہا ہے. تو ہم پہ ڈبل جیپوڈی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہاں پر ایک سچویشن پاکستان میں آ رہی ہے. یوان کے بارے میں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلیمپ ڈاؤن کیا انہوں نے سسٹم کے اندر, کچھ ریلیٹیو سٹیبلٹی لانے کے لیے, کچھ استحکام لانے کے لیے اپنی یوان کرنسی کے اندر. تو اس کے بھی تھوڑے امپیکٹس بتائیں. یہ انٹرنیشنل جو کرنسی مارکیٹس ہیں اس میں یہ جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے, تبدیلی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزننگ لاجک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سپٹمبر سے آن ورڈ کوئی میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹ فگر نہیں مجھے یاد, لیکن 8-10% جو ہے وہ یوان ایز اگینسٹ ڈالر اسٹرانگ ہو چکا ہے. اور لیکن الٹیمیٹلی جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو پالیسی میکرز ہیں دوسرے ہیں, ان کا یہ خیال ہے, جو وہ واچ کر رہے ہیں, کہ اگلے 5-6 مہینوں میں, بلکہ چند مہینوں میں ڈالر جو ہے وہ یو ایس جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. جب وہ اسٹرانگ ہوگی تو ڈالر تھوڑا سا اسٹیبل ہوگا, اور یہ صورتحال نہیں رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ چائنیز اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے یوان کہ وہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے. ابھی کچھ کہہ رہے کوئی ریسنٹ سٹیپس ہوئے ہیں, جسٹ ریڈنگ دا نیوز, میں بھی اس کی جو کلیریفیکیشن سامنے آئے گی, اس نیوز کی بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی, تو کچھ پتہ لگے گا کہ چائنیز گورنمنٹ اس وقت اپنی کرنسی کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سید تنویر احمد صاحب کے ساتھ
جو کہ سینئر آفیسر ہیں FBR کے اندر, اور بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جو چائنیز یوان ہے جب اس کی انٹروڈکشن ہو جائے گی پاکستانی اکانومی کے اندر, پاکستانی ٹریڈ کے اندر, تو اس کے کیا کیا آؤٹ کمز نکل سکتے ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں. میرے خیال سے انہوں نے مختلف پرسپیکٹیو سے اور مختلف اینگل سے ان کے متعلق ہمیں بتایا. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں ہے, میں اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان چائنا کے درمیان تجارت بھی ہے. اگر ہمارا ان کے ساتھ کرنسی کا ارینجمنٹ ہو بھی جاتا ہے جس بھی نیچر کا ہے, اس کی جو آپ کہیں کہ وضاحتیں آتی رہیں گی, کلیریفیکیشنز بھی ہوتی رہیں گی, اور معاملات بھی طے ہوتے رہیں گے مستقبل میں, لیکن وہ ٹریڈ بیلنس ان کے ساتھ ہے کیا چائنا کا ہمارا, وہ میں جاننا چاہوں گا. تو سید تنویر احمد صاحب مجھے بتائیے گا, کیا یہ ویل بیلنسڈ ہے ہمارا جو ہے چائنا کے ساتھ, یا اس میں کچھ چیلنجز ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے بیلنس تو بالکل بھی نہیں ہے ہمارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 1.5 ارب ڈالر کی جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کوئی 14 ارب کی جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں, 14 سے 16, بلکہ ایکچول تو اور بھی زیادہ ہے, 18 سے 20 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو آپ کا تو جو گیپ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, لیکن وہ گیپ اگر آپ اوورآل دیکھیں تو چائنا کے بہت زیادہ ہے. چائنا کے حساب سے ایون ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ US کو بہت زیادہ ہے, اور US سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا. تو آپ کے خیال سے اس وقت فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پہلے ایڈریس کیا جائے؟ اگر کرنسی کے معاملے کو ہم نے ایڈریس کر لیا, which is a step in the, I don't know whether it's a step in the right direction, but it is a step in a direction at least. تو ادھر بھی کچھ we take a step in a certain direction کہ کم از کم ہم کوئی بیلنس کریٹ کر لیں ہمارا جو ٹریڈ ہے ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے, ویسے ممکن ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس ایکسپورٹیبل چیزیں ہی نہیں ہیں, اگر صرف پھر چائنا کے ساتھ کیوں؟ اگر تو آپ ایکسپورٹ اپنی انکریز کر سکتے ہیں تو سارے ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ پھر تو آپ 20 کی بجائے 30 پہ 35 پہ 40 پہ لے جائیں, جو کہ ویژن بھی تھا ہمارا کہ ہم 10 سال میں 15 سال میں کوئی 35-40 کے اوپر لے جائیں گے. دیکھیں آپ کا ایک ٹریڈ اگریمنٹ بھی تو ہے نا ان کے ساتھ, لیکن یہ چائنا کے ساتھ ہے نا ٹریڈ اگریمنٹ. اگر آپ مہنگے ہیں اور آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, بیسک را مٹیریل بنا رہے ہیں جی, اور وہ بھی آپ مہنگی بنا رہے ہیں, تو آپ کیسے ایکسپورٹ کریں گے؟ تو وہ تو ایک ایکسپورٹ کی اسٹریٹجی علیحدہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا تھا. دیکھیں یہ والی چیز تو جس وقت ہماری چل رہی تھی, ایران کے اوپر سینکشنز تھے, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے کہ ایل سی نہیں کھولتے, بارٹر ٹریڈ کر لیتے ہیں. ایون ان کے ساتھ وہ سینکشنز کی وجہ سے انڈر دی ہینڈ اور ادھر ادھر سے گھوم کے دوسرے ممالک سے ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ تو چلتی رہی, لیکن یہ ہے کہ وہ بارٹر ان دا ٹرو سینس نہیں ہو سکا. تو حالانکہ ہم ان کو رائس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو بھیج بھی رہے ہیں ایران کو. تو چائنا کے ساتھ بھی ایک بارٹر ارینجمنٹ تو تبھی ہو جب آپ کی کہیں ایکویلنٹ ہو. جب آپ ایکویلنٹ نہیں ہے, ساری مشینری وہاں سے منگوا رہے ہیں, اور ابھی تو سی پیک کے انڈر آپ کی ہیوج جو ہے وہ امپورٹس ہونی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ اور اس میں آپ نے مراد بھی دی ہیں میرے خیال ان کو. جی مراد دی ہیں, اور وہ ٹیرف کی صورت میں بھی مراد ہیں. ٹیرف میں بالکل ان کو مراد دی ہیں کہ جو ویسے بھی جو ہماری الیکٹرک پاور جو جنریشن مشینری ہے ویسے بھی اس کو ہمیشہ سے ہی مراد ہیں. تو نہیں, ابھی مزید مراد دینے کی بات ہوئی ہے نا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خبر گرم ہوئی ابھی دوبارہ سے کہ مزید مراد دیں گے, تو وہ انویسٹمنٹ کے اوپر جو مراد دیں گے کارپوریٹ ٹیکس میں دیں گے یا وہ بھی ٹیرفس میں ہی دیں گے نا؟ نہیں, ہم اس میں ٹیرفس میں دے رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جتنی بھی چائنیز کمپنیاں آ رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے, اتنی ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, اتنی جو ہے ہمارا پروفٹ ہوگا جو ڈکلیئر کریں گے, تو وہ پروفٹ باہر بھی لے جا سکتے ہیں. جی, تو پہلے وہ ڈالرز کی صورت میں تھا, ابھی ہے کہ یوان کی صورت میں اپنا لے جائیں گے, لیکن وہ ارینجمنٹ ہمیشہ سے تھا, اور یہ نہیں ہے کوئی انلیگل چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے. لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کوئی فورن کرنسی پہ اثر تو نہیں پڑے گا. دیکھیے فورن کرنسی پہ جو دباؤ ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ اس کی وجہ سے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ تو بہت برا حال ہے جس کے اوپر میں اور آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس کا ان چیزوں سے کوئی اتنا زیادہ ایک تو ہے تعلق, آپ مانے نہ مانے, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فگر مجھے دیے ہیں اس میں کلیئر کٹ شوز کہ چائنا از ایکسپورٹنگ ٹو اس اے مچ بگر کوانٹٹی, certainly both in value terms and of course in volume terms also, definitely as compared to جو ہم ان کو بھیج رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ نے جیسے بتایا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے, ہمارے پاس ایشوز ہیں, لاسٹ ٹائم آپ اس کو ایلیبریٹ بھی کر چکے ہیں. ہم اس امپورٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے آر ڈی لگائیے نا, اور کیا ہے. لیکن وہ تو میرے ذہن میں تو یہی بات ہے. لیکن آپ ایک دیکھیں نا کہ ہمارے لاسٹ ایئر 53 ارب ڈالر کی امپورٹس تھیں, جو کہ اس سال
ظاہر ہے کہ اور آپ بڑھ کی جائیں گی ضروریات اور بڑھ جائیں گی سر. ہو سکتا ہے کہ $3-4 بلین اور بڑھ جائے، کیونکہ پچھلے 5 مہینوں میں آپ کا جو گیپ ہے وہ 9 بلین سے کوئی 12 بلین کے قریب چلا گیا ہے، 8 سے. جو پچھلے سال تھا 8 کا، اس دفعہ وہ 12 کا ہے. تو دس مین آر ڈی لگی ہے تو اب تھوڑی سی بریکیں لگی ہیں، گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے وہ رک گئی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی کچھ تھوڑا سا کم ہوا ہے. لیکن جو اسینشیل امپورٹس ہیں آپ کے 70-80%، جو کہ کنسسٹنگ آف مشینری، را مٹیریل، اسینشیل جو آئٹمس ہیں کھانے پینے کے، تو وہ تو آنے ہی آنے ہیں. بٹ ڈونٹ یو فیل، میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویسے ہی ایک آپ سے چیز پوچھ رہا ہوں، اس وقت چائنا سے تو کوئی آٹوموبیل ابھی تک زیادہ کوانٹٹی میں میرا نہیں خیال آ رہی ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ اگر آر ڈی کے ذریعے آپ نے آٹوموبیل روک بھی دی، یہ پیریفری کویسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ کے اسمبلرز کو قیمت نہیں کم کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ ہم نے آر ڈی لگا کے ان کو انکمپیریٹیو کر دیا ہے، اس میں کوئی تو آپ کمپیریٹیو ہو جاؤ. آپ کے یہاں لوکل اسمبلر جو ہیں انہوں نے قیمتیں بڑھا دی، اور سر یہ تو پھر غلط ہو گیا نا. آپ پہلے مجھے ایک دفعہ سمجھا رہے تھے کہ اس طرح سے ہم جو ہے امپورٹ کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، تو امپورٹ کو آپ نے ڈسکریج کہاں کیا؟ پھر انکریج کر دیا آپ نے، پھر کمپیریٹیو بنا دیا امپورٹ کو بائی انکریزنگ دا پرائس آف وہیکلز. نہیں کرنی چاہیے. اصل میں جو امپورٹس رکی ہیں گاڑیوں کی، جو آپ نے اسپیسیفک کیا ہے کویسچن، وہ اس وجہ سے رکی ہیں کہ اس وقت تک تھوڑا سا پروسیجرل جو ہے نا لوگوں کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ آپ نے لوگ جو تھے وہ کسی نے گفٹ باہر سے بھیج دیا، یا لوگ کیا کرتے تھے کہ باہر کوئی ہے، اور اس میں انگلینڈ کے لوگ اور میر پور کے اور دوسرے سب لوگ اس میں شامل تھے باقاعدہ، تو وہ اپنے پاسپورٹ دے دیا کرتے تھے کہ جی ہم آپ کو گاڑی جو ہے ہم یہاں پر ہیں گفٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے بھائی بہن اس کے نام پر ہم نے گفٹ کر دی. یہاں پر وہ کوئی اور بندہ جو تھا کلیئر کرا کے لے لیتا تھا، ڈیلرز وغیرہ ان سے، یا تو پاسپورٹس کے اوپر گاڑیاں وہ لے لیتے تھے ان سے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف پاسپورٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو پیمنٹ بھی وہیں کرنی ہے. نہیں، پیمنٹ تو وہیں پر ہوگی، لیکن جو ڈیوٹی کی پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں فورن کرنسی کی شکل میں آنی چاہیے. آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ کھلے، اس میں فورن کرنسی آئے، اس میں بینک کا سرٹیفکیٹ ہو کنورژن، یعنی پروسیجرل چیلنج، پروسیجرل پرابلم ڈال دی ہے. پروسیجرل جو ڈالا ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ پہلے تو لوگ پاسپورٹ دے دیتے تھے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا، بھائی وہاں پر آپ جا کے لے لو گاڑی. یہاں اب ایک نئی اب اس کا اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہے، اکاؤنٹ بھی کھولے، اور اس میں پیسے بھی ڈیوٹی کے آنے ہیں. تو وہ جو ہو رہا ہے وہ اب کو لوگ اس کے بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیں گے، اور نکال رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس پروسیجرز کو ان لائن ہونے میں. ڈیمانڈ نہیں رکی، آہستہ آہستہ 3-4-5 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ یہ گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے اوپر آ جائے گی، جس وقت یہ پروسیجرز جو ہیں نئی پہ تو خیر ابھی بھی کوئی لیکن آپ کے خیال سے از اٹ فیئر کہ جب ان کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ ایک طرح سے امپورٹ سبسٹیوشن کا، کہ اسمبلرز جو ہیں اس کا ایڈوانٹیج اٹھائیں اور کمپیریٹیو پرائسنگ میں دیں، تو اس کے بجائے انہوں نے پرائسز انکریز کر دی؟ میرے خیال سے دیکھیے بات یہ ہے، میرے خیال سے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آپ اگر کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. دیکھیے یہ مارکیٹ کی وہ ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، مارکیٹ میں جب اس کو پتا ہے کہ باہر کی گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، آپ کو مارجن مل گیا، آپ اگر روکنا بھی چاہیں، انہی کی خاطر کیا گیا نا سر. نہیں، ان کی خاطر تو نہیں، یہ تو آر ڈی تو خیر ہم نے امپورٹ کو ڈسکریج کرنے کے لیے لگائی، لیکن انہوں نے بینیفٹ لیا، اور مارکیٹ میں تھوڑی سی قیمت اور اون بھی لوکل گاڑیوں کا بڑھ گیا ہے. بیچاری عوام کو نہیں نہ سمجھا سکتا میں، جو دل میں یہ خواہش لیے بیٹھی ہے، اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا میکانزم ہے. بائی دی وے آپ کو بتا دوں کہ میں نے سنا ہے کہ چین سے بھی کوئی گاڑی آ رہی تھی جو کہ بڑی سستی گاڑی ہوگی، مجھے پتہ نہیں. آپ کیونکہ کسٹم سے بھی پہلے وابستہ رہے ہیں، آپ بہتر بتا پائیں گے کہ وہ گاڑی کس سائز کی، کیا فائدہ ہوگا. نہیں، وہ گاڑیاں جو ہیں اس وقت 2-3 پلانٹ جو ہیں آلریڈی نیگوسیشن چل رہی ہیں. ہمارے موٹر سائیکل والے جو ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر آلریڈی شروع کر دیے ہیں، اور جو پارٹس یہاں پر نہیں بن رہے تھے چائنا نے آ کے یہاں پر ان کے یونٹس لگا دیے ہیں، اور موٹر سائیکل اسمبلرز جو ہیں بہت سارے انہوں نے جوائنٹ وینچرز کر کے وہ پارٹ جو ہیں وہ ریپلیس کر دیے ہیں. یہ دیکھیے بڑی خوشائند، یہ خوشائند بات ہے. ایک چیز میں آپ ماس ٹرانزٹ کے دور میں آپ موٹر سائیکلوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ ماس ٹرانزٹ کے دور، اسی طرح چونکہ چائنا اب جا رہا ہے الیکٹریکل کارز کے اوپر، تو ان کی جو دوسری، ہمیں بھی اس میں لائے نا، تو دوسری جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ نیچے یہاں پر آ جائے گی. دیکھیں جو ہائی ویلیو ہے، ہم پرانی کیوں استعمال کریں بھائی، ہم بھی لیٹسٹ استعمال کریں. انہوں نے بیٹری ٹیکنالوجی ایڈوانس کر لی، وہ بیٹری ٹیکنالوجی کا یہاں پہ پلانٹ لگائیں، سلیکون سولر سیل کے پلانٹ لگائیں، وہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں نیچے بھیجیں. ہم نیچے سر جیوگرافکلی نیچے ہیں، ہم ویسے تو نیچے نہیں ہیں، ہم بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہیں، ایک افورڈیبلٹی ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے. مجھے پتہ نہیں کہ چائنا کے لیے ہم اتنی بڑی مارکیٹ ہیں کہ نہیں. مجھے تو لوگوں نے یہی جو ہے میں کیا بولوں فیڈ کیا ہے کہ جی ہم بہت بڑی مارکیٹ ہیں
اور چائنا کی اصل میں قسمت بدل گئی ہے اور چائنا کے اب مسکرا رہے ہیں سر. مجھے تو یہی دیکھیے ہماری مارکیٹ جو ہے ہم سے بہت بڑی مارکیٹس اور بھی اویلیبل ہیں چائنا کو, اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں, ہماری تو 16 سے 18 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ان کے ساتھ تجارت ہے, انڈیا کی 100 کے قریب ہے, تو 100 بلین ڈالر کے قریب ہے ان کی جو ٹوٹل, پہلے 70-80 تھی. چلیں اس کی تفصیل میں آپ سے لیتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور پھر میں موضوع پر بات کرتا ہوں کہ ایکچولی ٹریڈ پارٹنرشپ کس نوعیت کی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے تھے ہم چائنیز یوان کے بارے میں بھی, ساتھ ساتھ گفتگو یہ ہوئی کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ کا ایک بیلنس ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی امپورٹس کے اندر بڑے بڑے میجر کمپوننٹس ہیں. ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا فیول بل ہے. ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا ایڈیبل آئل ہے, جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں, یعنی معدنی تیل بھی, یعنی کہ جو ہماری فیول ریکوائرمنٹس ہیں جسے یہ فیول بل کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ خوردنی تیل ہے, یعنی کہ ایڈیبل آئل, جو کہ ملیشیا سے آتا ہے, انڈونیشیا سے بھی اس کا ایک پورشن آتا ہے. دیز آر ویری بگ کمپوننٹ. اور ساتھ ہی ایک بڑا کمپوننٹ اس کو اگر اکیلا رکھا جائے یا علیحدہ سے میں بتاؤں, وہ چائنا سے امپورٹس ہیں. تو بیسیکلی اب ان تینوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, یہ گورنمنٹ نے نوٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر ہاؤ یوان ہیلپس اس, اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. اب میں آؤں گا اس موضوع کے اوپر کہ جناب والا یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں, ان کا کیا آگے فیوچر دکھائی دیتا ہے, خاص طور پہ کیونکہ اس سے مشروط بہت ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہیں. تو میں چاہوں گا سید تنویر احمد صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, یہ سی پیک کے انڈر ہائی لائٹڈ اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں, ان کی ایکٹیویشن کب ہوگی؟ اگر آپ نے یہ جو فیکٹر بتایا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا, آگے آنے والے دنوں کے اندر یہ یوان کا بھی ہم ظاہری بات ہے زیادہ میرے خیال بینیفٹ لے سکیں گے میری محدود عقل کے اندر, اگر ہم ان کو ایکٹیویٹ کر لیں. لیکن پھر بھی وہ وہاں جا پائے گا یا نہیں جا پائے گا وہ ایک اور کوسچن ہے. کب ایکٹیویٹ ہوں گے؟ جی دیکھیے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ساری دنیا میں, یہ کوئی 1980s میں, ہمارے یہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ PIDC ایک بنی تھی غالباً کے 60 کے قریب, اور وہ پھر 70 تک 54 میں شاید بنی, اور 70 تک بڑا اس نے اچھا وہ کام کیا, اور اس نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بڑا بوسٹ کیا. لیکن بعد میں کوئی وہ محلول ہو گئی. اچھا اسی طرح 1986 میں تقریباً کوئی آپ یہ دیکھیں کوئی 170 کے قریب یا اتنے کوئی اکنامک زون بنے تھے, اور اس کے بعد کوئی اگلے 20 سال میں کوئی 3500 زون 147 کنٹریز میں بن گئے. لیکن سب سے زیادہ جو کامیاب زون تھا وہ شینزنگ چائنا کا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں, رشیا میں, دوسرے ملکوں میں لوگوں نے بے بہا پرابلم فیس کیے, رینٹ سیکنگ, پولیٹیکل انفلوئنسز, پلاٹ لے لیے, اور یہ یہاں پر نہیں ہر جگہ پر. تو ان لوگوں نے یعنی کہ ہر جگہ پر جو اکنامک زونز تھے, انڈیا ہمارا دشمن ضرور ہے لیکن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اس نے کی. لیکن میں جو بات ہے حقیقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ بہت زیادہ کامیاب ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے بنایا وہ کامیاب بھی ہوئے. تو اسی لیے دنیا میں بہت سارے اکنامک زون جو تھے ان میں ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی, اور سب سے جو کامیاب ماڈل ہے وہ چائنا کا. انہوں نے بھی اپنے سینکڑوں اکنامک زون جو ہیں وہ بنائے ہیں, اور 70-80% ان کی ایکسپورٹ ان اکنامک زون سے ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز معذرت کے ساتھ, آپ جیسے اکنامک زونز کی بات کریں بیسیکلی یہ یوز ہوں گے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے. ویری رائٹ. دیکھیں سر, میرے پاس بہت زیادہ یوتھ ہے پاکستان کے اندر, 65% سے زیادہ سیاستدان کہتے ہیں. پھر میں نے سنا پڑوسی ملک کے اندر بھی تقریروں میں یہی کہتے ہیں جو ہمارے سیاستدان وہاں سے رٹ کے آ گئے ہیں. بنیادی طور پہ جتنی بھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر یوتھ ہے, یوتھ نالج بیس کام کر سکتی ہے. مجھے آپ ہائی ٹیک انڈسٹری کیوں نہیں دیتے؟ آپ کہتے ہیں چائنا ہائی ٹیک انڈسٹری لگائے گا اور مجھے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریل ٹیکنالوجی دے دے گا. مجھے اس انڈسٹریل ٹیکنالوجی کے اندر کتنی نوکریاں کھپانی ہیں؟ مجھے آپ ہائی ٹیک دے دو نا. میرے پاس اتنی ساری یوتھ ہے, پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں, یہ یونیورسٹیوں سے باہر نکل رہے ہیں. آپ آئی ٹی سٹی بنائی تھی, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ٹیکسٹائل سٹی بنائی تھی, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میرے سیمی سکلڈ بندے کو بھی تو کوئی نوکری دو نا سر.
آپ سارے انسکلڈ والی نوکریاں کریٹ کر رہے ہو یا انڈسٹریل ورکر والی جاب کریٹ کر رہے ہو؟ مجھے بتائیں ابھی سی پیک کے ساتھ کتنی اتنی کریٹ ہوئی ہیں جابز، یا چائنا اورینٹڈ کوئی جابز کریٹ کی ہوئی ہوں جو سکلڈ اور ہائیلی نالجبل ایجوکیٹڈ کے لیے ہوں؟ آپ نے خود دیکھا ہو تو بتائیں، اخبار میں پڑھا وہ نہ بتائیں مجھے، خود دیکھا خود بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تو آپ جب نظریں جھکا دیں آپ نے میری، میں نظریں جھک گئی میری۔ تو جب آپ ٹیکنالوجیکلی وہ نہیں کریں گے، آپ ایک نالج اکانومی کی طرف ہم نہیں، ہمارا رجحان اس کو ہم جب تک پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاں جو اسکل لیبر ہیں، اب آپ سن لیجئے کہ میں جب آپ نے خود بتا دیا سرپلس ہے نہیں، میں ایکسپورٹ کیسے کروں گا؟ پھر ظاہری بات ہے میں ٹیکنالوجی تو پروڈکٹ تو بلکہ دیکھیے ٹیکنالوجی، وہ جاپان میں بھی یہی ہوا کہ جب وہ، ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب وہ ہائی ٹیک میں گئے تو جو لو ٹیک چیزیں تھیں انہوں نے ملیشیا کو دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہوا کہ ملیشیا میں وہ بہت ساری چیزیں جو تھی لو ٹیک سے کرتے کرتے ایک بیس بنتا گیا، وہ اوپر آتے گئے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ انڈسٹریلائزیشن کا عمل شروع ہو، جو کہ آلریڈی ہوا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ آپ جو ہمارے یہاں یوتھ کی بات کر رہے ہیں اسکلڈ کی، بہت سارے جو جوائنٹ وینچرز جن لوگوں نے کیے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ چائنیز جو لوگ تھے ہمیں کہنے لگے کہ وہاں پر تقریباً کوئی ان کو 50-60 ہزار روپے منیمم ان کو ویج ملتی ہیں ان چائنیز، اس کے اندر 60 ہزار کے قریب، جی ہاں 60-65 ہزار۔ تو بڑے خوش تھے کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ 15 ہزار ہے، اور یہ ہم باتیں سنتے تھے۔ اب میں نے اس کے منہ سے سنا کہ جی وہ چائنیز جس وقت یہاں پر لگا کے اپنی پروڈکشن انہوں نے سٹارٹ کی، انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو ایک جو ہے وہ 3 بندوں کے برابر کام کرتا ہے، تو آپ کا ایفیشنسی، انڈسٹریل ورکر ایفیشنسی بھی تو ہے 3 ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ لیبر سستی ہے، یہ پہلے ہم صرف زبانی کہتے تھے بات، اب تو آ کے پریکٹیکلی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ کی لیبر جو ہے تو زیادہ سستی نہیں ہے۔ ایک معصومانہ سوال کا جواب دیں گے جی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میری سب سے بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری، میرے ملک کے اندر چائنا کا ٹیکسٹائل یونٹ کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں، میں مانجوں سنا کہاں، یہ بہت پہلے والی باتیں ہیں کہ جی سن رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ تو سر میں کہتے کہتے اب تھک گیا۔ پریزیڈنٹ جی کو گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، 2014 میں انہوں نے آنا تھا، دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ آج 18 میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 4 سال کے اندر انڈسٹریل یونٹ نہیں لگ سکتا تھا۔ اب آپ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، بتانا تو آپ کو پڑے گا۔ دیکھیے جو اکنامک زونز ہیں وہ ایک دن میں نہیں لگتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سالوں کا منصوبہ ہے۔ نہیں، بہت ساری انڈسٹریز تو لگ گئی ہیں، ابھی آپ چلے جائیں تو آپ کے کول جو تھر ہے وہاں پر میرے خیال میں انرجی اورینٹڈ، نہیں وہاں پر جو مائننگ ہو رہی ہے وہیں پر میرے خیال میں 1500 جو لوگ ہیں باہر کے چائنیز، میری 25 کروڑ آبادی ہے سر، میری 25 کروڑ آبادی ہو جائے گی سر، مجھے ان کو نوکری دینی ہے۔ آئی واز سرپرائز جب مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہاں پر چائنیز تھر میں ایون بہت ساری انہوں نے وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی آفر کیا کہ آپ آئیں ڈرائیونگ کریں، کر رہی ہیں، وہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، جی ہاں۔ تو انہوں نے وہاں پر وہ ڈرائیونگ ان کے جو وہ ٹرکس ہیں وہ کرنی شروع کر دی لوکل لوگوں کو۔ 20 25 100 200 300 نوکریاں کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں آج بات کر رہا ہوں مجھے 6 کروڑ نوکری چاہیے سر، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا۔ بے روزگاری کیا ہوتی ہے یہ اس سے پوچھیں جو بے روزگار ہو۔ میں ان کو چائنا کا جھنڈا دکھا کے اور انکم سپورٹ پروگرام سے ان کے منہ میں روٹی ڈالتا ہوں، ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ سی پیک کے خواب کے نتیجے میں یوان آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ نے ابھی خود بتایا ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے آپ ایسے ایکسپورٹیبل یونٹ دے دو، آپ نے چائنا کو مارکیٹ ایکسیس دی ہے، چائنا کو آپ پورٹ تک لا رہے ہو، گوادر تک، چائنا آئے گا یہاں پہ انجوائے کرے گا، ریلیکس کرے گا، ان کے لیے آسانی ہوگی یہاں پر آنے میں۔ آپ چائنا سے اس کے عوض ایکسپورٹیبل یونٹ لگوا دو، ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ۔ دیکھیے پہلی کیا برائی اس کے اندر، میری بتا دے، میری بات میں کیا برائی ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی فلانا ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے، دوست وست کوئی نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کمرشل ریئلٹیز، ہاں کمرشل ریئلٹیز ملکوں کی جو دوستی یا تعلقات ہیں اس میں سب سے پرائم آج کل کے دور میں، اور اکنامک ریئلٹیز سب سے آگے ہوتی ہیں۔ ہم لوگ شاید کہ اتنا وہ نہیں کرتے، یہی تو میں آپ سے بلوانا چاہ رہا ہوں کہ اکنامک ریئلٹی کیا ہے۔ اب اکنامک ریئلٹی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں دے رہے ہیں اور جو ہمارے یہاں آ کے انہوں نے بہت ساری آفرز کی، اور جو کیونکہ جو ڈاؤن انڈسٹریز ہیں جس کو وہ ڈسکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر 2 ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک ایشو آ رہا ہے کہ وہاں پر سیریس پولیوشن ریلیٹڈ اتنے اسٹرانگ قوانین بن رہے ہیں۔ سر ہماری حالت دیکھیں، لاہور میں حالت دیکھیں اسموگ میں، لوگوں کو 2-3 دفعہ اسموگ آئی، لگ پتہ گیا ان کو لوگوں کو اسموگ ہوتی کیا ہے۔ اگر یہ انڈسٹریز آپ یہاں لائیں گے، کول والی دیکھیں میں کب سے شور مچا رہا ہوں، کول پاور آپ جنریٹ کریں گے، آپ کے یہاں اسموگ آ گئی، پہلے سانس لینا دشوار ہوا ہے۔ پنجاب وغیرہ کے آپ ایشوز دیکھیں، وہاں پیڈی جلاتے ہیں اور یہاں پہ دھواں آ جاتا ہے، اور ہم پیڈی جلاتے ہیں دھواں وہاں چلا جاتا ہے۔
स्मॉग का इशू हमसे हैंडल नहीं हो रहा, आपके ख्याल से और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हम लेकर आए? पोल्यूटिंग नहीं, वहाँ पर स्ट्रांग इतने हैं लॉज, हमारे यहाँ इतने नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ धुएं वाले हों, कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना जो है बड़ा एक्सपेंसिव और मुश्किल हो रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो वाली इंडस्ट्रीज़ जो उनके कवानीन अब रोक रहे हैं, जहाँ पर कवानीन इतने नरम हैं वहाँ पर ले जाएं। तो पाकिस्तान तो इनफैक्ट वहाँ से कुछ सीख लेगा अगर वो इकनॉमिक जोन अपने उसी तर्ज पर आके हमारे यहाँ बनाते हैं। तो देखें एक मॉडल आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगी कि इफेक्टिव और सक्सेसफुल इकनॉमिक जोन पाकिस्तान कैसे चलाए जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन द वर्ल्ड, आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर इशू हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजारत बनी। ये एक अलहदा बात है कि उनके वजीर कुछ और मसरूफियात में रहते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमारे लिए एनवायरमेंटल चैलेंज बहुत बड़ा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके साथ इस मौजू पर ज़रूर बात करूंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन आई फील हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ है और उनमें से बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखते भी होंगे, उनके लिए उम्मीद की किरण थी कि सीपेक जो है वो हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स लाएगा जो कि उनकी नॉलेज का बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। सो लेट्स होप समथिंग हैपन्स इन दिस एरिया। नहीं मैं होपलेस पिक्चर ना पेश करें, होपलेस पिक्चर पेश नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा आपको बहुत बड़ा चेंज मेरे पास वक्त महदूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ, चाहता है अली नासिर को, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।